दोस्तों, हिंदू मत पर मैं ये वीलॉग सीरीज बना रहा हूँ। मकसद किसी भी हिंदू के जज्बात को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हर हिंदू जानता है कि वो अपने मजहब के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसकी मिसाल आप इस बात से ले लें कि जब हिंदुओं के यहाँ शादी होती है तो पंडित जो मंत्र पढ़ता है, ना तो वो सुनने वाले उस मंत्र को जानते हैं कि इसका माने और मफहूम क्या है, और ना ही पढ़ने वाला जानता है। क्योंकि यकीन मानिए, अगर ये लोग जान जाएं तो बात हाथापाई पहुंच जाएगी। बेहतर होगा कि पहले हम मजहब की डेफिनेशन को समझ लें। मजहब उस अकीदे का नाम होता है जिसमें इंसान किसी जात या ऑब्जेक्ट को सुपर नेचुरल तस्वुर करके इसकी परस्तिश करे, और इस अकीदे को मानने वाले जब तादाद में ज्यादा होकर एक कम्युनिटी की शक्ल इख्तियार कर लें तो ये अकीदा उन लोगों का मजहब कहलाता है। लेकिन हिंदू मत के अकायद के हवाले से एक हिंदू दूसरे हिंदू से इतना ही मुख्तलिफ हो सकता है जितना एक हिंदू किसी गैर हिंदू से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोर्ट काउंसिल और सेनेट के मेंबर मिस्टर गोविंद दास अपनी किताब हिंदुइज्म में लिखते हैं, अगरचे सबसे पहले इस अमर का तयन कर लेना निहायत जरूरी है कि हिंदू मत किसे कहते हैं और इसका माखज़ क्या है, लेकिन जिन्होंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है वो खूब जानते हैं कि इसका जवाब किस कदर मायूस कुन है। हिंदू धर्म की कोई डेफिनेशन मुमकिन ही नहीं, इसलिए इसके हदूद ही मुतय्यन नहीं। ये बाब दरअसल इल्मुल इंसान से मुतालिक था, जिसे बदकिस्मती से मजहब का नाम दे दिया गया। वेदों से शुरू होकर और चंद एक कबाइल के रस्म व रिवाज को अपनी आगोश में लेकर ये आगे बढ़ा और एक बर्फ के गोले की तरह लड़कते लड़कते अपने हजम में बढ़ता चला गया। और जिस कौम और कबीले से ये मुंसलिक हुआ, इसके रस्म और तगय्युरात को अपने अंदर जज्ब करता गया, हत्ता कि इस वक्त तक ये सिलसिला जारी है। ये मजहब मुहित कुल हमागीर, हर एक को अपने अंदर जज्ब कर लेने वाला, सब कुछ बर्दाश्त कर लेने वाला, हर एक को अपनी अपनी जगह मुतमईन रखने वाला और हर एक के इरशाद की तामील करने वाला वाक़या हुआ है। मिस्टर गोविंद दास इसी किताब में हिंदू होने के हवाले से कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहला, हिंदू घराने में पैदा होने की कोई शर्त नहीं। दूसरा, भारत की हदूद के अंदर पैदा होना भी शर्त नहीं। तीसरा, वेदों पर ईमान भी जरूरी नहीं। जात पात यानी धर्मों की तकसीम का अकीदा भी जरूरी नहीं। गाय का तकद्दुस और ब्राह्मणों की अजमत का अकीदा भी जरूरी नहीं। खुदा पर ईमान भी जरूरी नहीं। सर की चुटिया की भी जरूरी नहीं। खाने पीने में हलाल और हराम की भी कोई पाबंदी नहीं। कोई रस्म और रवाज भी ऐसा नहीं जो यूनिवर्सल हो। करम यानी कि जजा और सजा, रूह और अवतारों पर ईमान रखना भी जरूरी नहीं। हिंदू लॉ यानी कि हिंदुओं के मरवजा कानून का इत्तलाक भी जरूरी नहीं। नस्ल और रंग का इम्तियाज भी कोई जरूरी शर्त नहीं। लिहाजा इससे जाहिर है कि हर वो शख्स जो हिंदू कहलाने से इनकार नहीं करता, या यूं कहिए कि जो इकरार करता है कि मैं हिंदू हूं, वो हिंदू करार दिया जा सकता है। यानी जहां ये मुतय्यन ही नहीं हो सकता कि हिंदू होने की शराइत है क्या, वहां इन शराइत के असली या जाली होने के मुतालिक क्या तहकीक की जा सकेगी। इस हवाले से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, हिंदू मत के दायरे में बेहद मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात मतज़ाद ख्यालात और रसूम दाखिल हैं। अक्सर ये भी कहा जाता है कि हिंदू मत पर सही मानों में मजहब का इतलाक ही नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद इसकी गिरफ्त कितनी सख्त है और इसमें बका की कितनी जबरदस्त कुव्वत है। ये भी मुमकिन है कि एक शख्स खुल्लम खुल्ला खुदा का मुनकिर हो, जैसे कदीमी हिंदू फलसफी चारूक थे, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ये शख्स हिंदू नहीं रहा। जो लोग हिंदू घरानों में पैदा हुए हैं वो चाहे कितनी ही कोशिश करें, हिंदू मत इनका पीछा नहीं छोड़ सकता। वो अपने बारे में कहते हैं कि मैं ब्राह्मण में पैदा हुआ और ब्राह्मण ही समझा जाता हूँ, चाहे मजहबी और समाजी रस्मों के मुतालिक मेरे ख्यालात और मेरे अमाल कुछ ही क्यों ना हो। पंडित नेहरू साहब की एक और किताब है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पे इन्होंने हिंदुइज्म के मुतालिक बहुत तफसील से लिखा है। वो लिखते हैं कि हिंदुइज्म बहैसियत एक अकीदे के बिल्कुल मुबहम, गैर मुतय्यन और बहुत से गोशों वाला वाक़ हुआ है, जिसमें हर शख्स को इसके मतलब की बात मिल जाती है। इसकी डेफिनेशन बताना मुमकिन ही नहीं, हत्ता कि हतमी तौर पर कहना भी मुश्किल है कि आया ये कोई मजहब भी है या नहीं। ये अपनी मौजूदा शक्ल सूरत में बहुत से अकायद और रसूम का मजमुआ है, जो आला से आला भी हैं और अदना से अदना भी, हत्ता कि एक दूसरे से मतजाद। इसका लाजमी अंसर गालिबन जज्बा रवादारी है। पंडित जी ने महात्मा गांधी की भी डेफिनेशन को अपनी इस किताब में कोट किया है। महात्मा गांधी ने हिंदू मजहब को इस तरह से डिफाइन किया था
اگر مجھ سے کہا جائے کہ ہندو مذہب کی تعریف بیان کرو تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ عدم تشدد کے ذریعے سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ایک شخص خواہ خدا کو بھی نہ مانے لیکن وہ ہندو کہلایا جا سکتا ہے۔ ہندوازم نہایت شدت سے سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ ہندوازم سچائی کا مذہب ہے۔ سچائی ہی خدا ہے۔ خدا کے انکار سے ہم واقف ہیں لیکن سچائی سے انکار کہیں نہیں سنا گیا۔ گاندھی جی کی اس ڈیفینیشن پر خود جواہر لال نہرو اپنی اسی کتاب میں آگے اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گویا گاندھی جی کے الفاظ میں اہمسا اور سچائی یہ ہے ہندو مذہب، لیکن بہت سے مشہور اور سچے ہندو یہ کہتے ہیں کہ اہمسا ہندو مذہب کا جز ہی نہیں، لہٰذا باقی صرف سچائی رہ گئی جسے ہم ہندو مذہب کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ اب گاندھی جی کی ڈیفینیشن کو ذرا سا غور کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص خدا کا منکر ہونے کے باوجود صداقت کا متلاشی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ صداقت ہی خدا ہے۔ معلوم نہیں کہ پھر خدا کے انکار اور صداقت کی تلاش سے ان کا مطلب کیا ہے۔ گاندھی جی کا ایک ویکلی اخبار آتا تھا ہریجن، اس میں ایک اشاعت 15 دسمبر 1946 کے پیپر میں انہوں نے ریلیز کی تھی، جس میں گاندھی صاحب نے کہا تھا ایک طویل عرصے کے مصائب اور سخت تجربے کے بعد ہندوستان کے مذہبی فرقوں نے مذہبی رواداری کا جوہر بطور عادت عامہ پیدا کیا۔ اگر ہندوازم کی اصطلاح کا اطلاق شومت، وشنو مت، جین مت، بدھ مت، وحدانیت، شرک، حیوان پرستی، حتیٰ کہ خدا کے انکار جیسے متضاد مسالک یا عقائد پر کیا جا سکتا ہے تو ان سب میں قدر مشترک غالباً یہی جذبہ رواداری یا ٹالرنس ہے۔ یعنی کہ گاندھی جی کے حساب سے ہندو مذہب کی ڈیفینیشن یہاں ہو گئی ٹالرنس۔ گووند داس نے اپنی کتاب ہندوازم میں مہابھارت سے ایک ریفرنس کوٹ کیا ہے اور لکھا ہے کہ ویدوں کے احکام ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اس طرح سمرتی کے احکام بھی۔ کوئی رشی ایسا نہیں جس کی تعلیم دوسرے رشی کی تعلیم کے مخالف نہ ہو۔ ہندی میں رشی نبی کو کہتے ہیں، یعنی کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کی تعلیم سے مختلف تعلیم دی۔ یہ ہے مہابھارت کا اسٹیٹمنٹ۔ اس تضاد کے علاوہ ایک بڑی دقت ہندوؤں کے یہاں ہے کہ ان کی کوئی تاریخ ہی محفوظ نہیں۔ علامہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جس طرح ایک فرد کی انفرادیت کا انحصار اس کے حافظے پر ہوتا ہے، اگر اس کا حافظہ ضائع ہو جائے تو اس کی احساس انفرادیت بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی انا ایگو کھو بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم کی انفرادیت کا مدار اس کے قومی حافظے یعنی تاریخ پر ہوتا ہے۔ جس قوم کی تاریخ محفوظ نہیں رہتی اس کا قومی تشخص باقی نہیں رہتا۔ اسی حوالے سے مشہور مصنف جارج سارٹن اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں لکھتے ہیں، واقع نگاری کے فقدان کی وجہ سے ہندو سائنس کا مطالعہ بہت دشوار ہو چکا ہے۔ ہندوؤں کی بیان کردہ تواریخ اسی صورت میں قابل یقین سمجھی جا سکتی ہے جب ان کی توثیق یا تصدیق غیر ہندی، یونانی، عربی، چینی مورخ کریں۔ یعنی ہندوؤں کی کسی بات پہ تو ہم یقین ہی نہیں کر سکتے۔ مورخین کی تحقیق یہ ہے کہ سن 1200 سے پہلے کی ہندوستان کی تاریخ کے متعلق کوئی قابل تذکرہ کتاب جس کو تاریخی کتاب کہا جا سکے، یا کوئی ایسی تصنیف یا بک جس سے اس ملک کے تاریخی حالات معلوم ہو سکیں، اس ملک کے باشندوں یعنی ہندوؤں نے نہیں لکھی۔ مشہور مورخ ایلسٹن، یہ سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں بامبے کے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہی جاہل اور اکھڑ قوم کیوں نہ ہو اکثر اپنے آباء و اجداد کے حالات کی کوئی نہ کوئی کتاب رکھتی ہے، تو اس بات پر کمال تعجب ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے پاس باوجود یہ کہ ان کی قوم نہایت عمدہ شائستگی اور تربیت کے درجے پر پہنچ گئی تھی، کوئی کتاب تاریخ سے ملتی جلتی بھی نہیں ہے۔ ہندوؤں کی حالات کی تحریروں میں سے جو کچھ موجود ہے وہ جھوٹی کہانیاں اور مبالغہ آمیز جھوٹے تاریخی واقعات ہیں۔ اس طرح غلط ملت ان میں سے کوئی سچی مسلسل تاریخ نکلنے کی توقع نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی عام واقعے کی تاریخ سکندر کے یورش کرنے سے پہلے کی قائم ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی مسلسل بیان ہندوؤں کے حالات کا ہندوستان پر مسلمانوں کے تسلط کرنے تک کا لکھا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں نے جب ہندوؤں پر تسلط قائم کیا، اس سے پہلے کی ہندو کی تاریخ حاصل کرنا بہت مشکل۔
مشہور فرانسیسی عالم ڈاکٹر لیبان کا بیان ہے، ان ہزارہ جلدوں میں جو ہندوؤں نے اپنے 3000 سال کے تمدن میں تصنیف کی ہیں، ایک تاریخی واقعہ بھی صحت کے ساتھ درج نہیں ہے۔ اس زمانے کے کسی واقعے کو متعین کرنے کے لیے ہمیں بالکل بیرونی سہاروں سے کام لینا پڑتا ہے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں عجیب خاصیت، یعنی ہر چیز کو غلط اور غیر فطری صورت میں دیکھنے کی نہایت بین طور پر پائی جاتی ہے، اور انسان کو اس خیال پر مجبور کرتی ہے کہ ان کا دماغ ہی ٹیڑھا ہے۔ قدیم ہندوؤں کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، اور نہ عمارات اور یادگاروں سے اس کی تلافی ہوتی ہو۔ ہندوستان کا تاریخی زمانہ فی الواقع مسلمانوں کی فوج کشی کے بعد سے شروع ہوا، اور ہندوستان کے پہلے مورخ مسلمان تھے۔ پارٹیشن سے پہلے ایک رسالہ آتا تھا، زمانہ کانپور۔ اس کے ستمبر اور اکتوبر 1914 کا ایک مضمون تاریخ ہند کا مطالعہ کریں، جس کو پرمانند نے لکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں عام طور پر جو تاریخی کتابیں رائج ہیں، ان کے 3 حصے ہیں۔ زمانہ قدیم، جو کہ بالکل نامکمل ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بزرگوں کو اپنی تاریخ کو قلم بند کرنے کا شوق ہی نہیں تھا، اور جو کچھ حالات لکھے ہوئے ملتے ہیں وہ شاعرانہ مبالغے سے بھرے ہوئے، جن کی امداد سے صحیح واقعات پر پہنچنا محال ہے۔ غالباً سوسائٹی کے اندر ایسی تبدیلیاں ہوئی ہی نہیں ہوں گی جن کو قلم بند کرنے کا، لکھنے کا خیال آیا ہو۔ پنڈت جواہر لال نہرو اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھتے ہیں، اہل چین، اہل یونان اور عربوں کے برعکس قدیم ہندوستان کے لوگ مورخ یا تاریخ دان نہیں تھے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے، اور اسی نے دشواری پیدا کر دی کہ ہم گزشتہ عہد کے زمانہ یا تاریخ متعین نہیں کر سکتے۔ یہ واقعات کچھ اس طرح باہم گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ ان سے عجیب خلفشار پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں صرف ایک کتاب، یعنی کلہان کی راج اترنگی ایسی ہے جسے ہم تاریخی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کتاب کشمیر کی تاریخ ہے اور 12ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی۔ باقی واقعات کے لیے ہمیں تصورات کی دنیا میں ہی جانا پڑتا ہے، یا پھر باہر کے مورخین یعنی کہ اہل یونان، اہل چین اور عربوں کی شہادت پر۔ مثال کے طور پہ وکرم سموات یا وکرم سموت کی سمت کو لیجئے۔ یہ 57 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے ادھر ادھر ہمیں تاریخ میں کسی وکرم کا اتا پتہ نہیں ملتا۔ اب یہ 4 صدی عیسوی کا وکرم اس سمت کا موجد کیسے ہو سکتا ہے جو کہ 57 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہو، یعنی کہ 450 سال پہلے؟ اس وکرم کو اس سمت سے متعلق ثابت کرنے کے لیے ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے جس طرح تاریخ کے ساتھ کھیل کھیلا ہے وہ نہایت ہی تعجب انگیز ہے۔ وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ یہی وکرم ہے جس نے باہر سے آنے والوں کے خلاف جنگ آزادی کو برپا کیا، اور اس بات کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کہ ہندوستان اکھنڈ رہے اور ایک ہی قومی حکومت کے ماتحت ہو۔ حالانکہ وکرم کی سلطنت شمالی اور وسطی ہندوستان سے آگے نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان یعنی ہندو اپنی قدیم روایت ہی کو تاریخ تسلیم کرتے ہیں، اور اس پر کسی قسم کی تنقید کی نگاہ نہیں ڈالتے۔ انہیں اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور نہایت آسانی سے نتائج تک پہنچ جانے کے مسلک کو بالآخر چھوڑنا ہوگا۔ ہندو اپنے دھرم کی قدامت کے مدعی ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا دھرم بہت قدیم ہے۔ اس حوالے سے وہ ہر چیز کو قدیم سے قدیم زمانے سے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لاکھوں لاکھوں برس کے اعداد و شمار وہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی کتاب ہے سوریہ سدھانتا، جو ایسٹرونومی کے حوالے سے ہے۔ ساٹن کی تحقیق کے مطابق یہ کتاب 5ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی، لیکن ہندوؤں کے ہاں اس کو 21,65,000 سال قبل کی تصنیف بتایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ریفرنس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کلیات آریہ مسافر، یہ کتاب 1903 کی ہے۔ اب اس میں آپ جو بھی ابھی کے سال بن گئے، شاید 120 سال اور بن گئے ہیں، وہ اور ایڈ کر لیں، تو اتنے سال پرانی یہ کتاب ہو گئی ہے۔ ہندوؤں کے ہاں دنیا کو 4 زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے کرتا یوگ، جو کہ 17,28,000 سال کا ہے۔ دوسرا ہے کریتا یوگ، وہ ہے 12,96,000 سال کا۔ تیسرا ہے دوپارا یوگ، وہ ہے 8,64,000 کا۔ اور چوتھا ہے کالی یوگ، وہ ہے 4,32,000 سال کا۔ اور یہ چوتھا زمانہ وہ زمانہ ہے جو ابھی چل رہا ہے، جس کے 5,000 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ جینیوں کے ہاں زمانے کا شمار کس حساب سے ہوتا ہے، اس کے متعلق سوامی دیانند صاحب نے اپنی کتاب ستیات پرکاش میں کچھ معلومات فراہم کیا۔ یہ کائنات کے پورے ٹائم سائیکل کو کال چکرا کہتے ہیں۔ یہ کال چکر آپ نے بالی ووڈ کی موویز میں بھی اکثر نام سنا ہوگا۔ وقت کا تعین کرنے کا جینیوں کا جو حساب کتاب ہے،
اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. ان کے حساب سے ایک پورب ہوتا ہے 7.56 ٹریلین ایئر. یہ تو ہمیں کلیئر ہے. اب آتے ہیں پولیپاما پہ. پولیپاما از اکول ٹو انیومیریبل ایئرس. یہ نمبر ان کو ڈیسائیڈڈ نہیں ہے لیکن اس کے آگے کی کیلکولیشنز کر چکے ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے سوامی دیانند صاحب نے اپنی کتاب ستیار پرکاش میں کچھ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک 4 کوس مربع اور اتنا ہی گہرا کنواں کھود کر اس کو ایسے بالوں کے ٹکڑوں سے بھر دیں جو آج کل کے آدمیوں کے بال سے 4096 حصہ پتلا ہو. ان پتلے بالوں کو ایسے ایسے چھوٹے ٹکڑے کریں کہ ایک انگل میں 56 ٹکڑے ہوں. اب ان ٹکڑوں سے اس کنویں کو ٹھوس ٹھوس کے بھر دیں. یعنی کہ وہ جو بالوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے اس سے وہ 4 کوس لمبا اور 4 کوس جو گہرا کنواں کھودا ہے آپ نے وہ پورا بھر جائے ان ٹکڑوں سے. اور اس طرح بھر دیا جائے کہ اس کے اوپر سے روز زمین کا راجا کا لشکر گزر جائے تب بھی نہ دبے. اب ان ٹکڑوں میں سے 100 سال بعد ایک ایک ٹکڑا نکالتے جائیں ایک ایک ٹکڑا. جب یہ کنواں پورا خالی ہو جائے گا تب ایک پالیوپاما ہوگا. اس کو کہیں گے ایک پالیوپاما اور اس طرح کے 10,000 ٹریلین پالیوپاما ہوں گے سگروپاما. اور جو بھی نمبر آئے گا وہ 20,000 ٹریلین سگروپاما ہوں گے ایک کال چکر. جب زمانے کے متعین اور شمار کرنے کے یہ معیار ہوں تو ظاہر سی بات ہے جس واقعے کو بھی آپ جوڑیں گے وہ اسی معیار کے حساب سے جوڑتے جائیں گے. جیسے کہ مہاراج رام چندر جی کے والد راجا دشرتھ کے متعلق تحریر ہے کہ جب ان کی عمر 60,000 سال کی ہوئی تو ان کے یہاں 4 بچے ہوئے. مہارانی ستیا جی کی پہلی اولاد اس وقت ہوئی جب ان کی عمر 10,033 سال کی تھی. اسی طرح راجا بھارت کی عمر شاستر میں 10,000 برس سال لکھی ہوئی ہے. یہ راجا بھارت وہی ہیں جن کی نسبت ہندوستان کو بھارت کہا جاتا ہے. تو دوستوں وقت کی تنگی کے بنا پر ہم اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں ہندو دھرم کی جو مذہبی کتابیں کہی جاتی ہیں جن کو آسمانی اور مقدس کتابیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. وہ کب مرتب ہوئی, وہ لکھی کب گئی, کون لکھنے والے مصنف کون تھے اور ان کتابوں کی روشنی سے ہندو دھرم کے کیا نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں. تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کریں, کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو.